बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है खबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है? और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बाकायदा आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का और सबसे पहले हम बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल की। और लगता है कि खित्ते में हालात जो हैं वो किसी तौर काबू नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ तो तुरखम बॉर्डर पर पाक अफगान फोर्सेस का फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। गेट लगाया जा रहा था जिस पर तलख कलामी हुई और अफगान फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी और अभी तक फायरिंग जारी है। तो ऐसा लगता है कि जितने भी फ्रीकैन है इस खित्ते के एक दूसरे को शक के निगाह से देखते हैं और उस शक का अवाम पर क्या असर होता है और इस पूरे खित्ते में क्या कभी अमन कायम होगा, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब ऑरलैंडो अमेरिका में एक नाइट क्लब में फायरिंग की एक शख्स ने और उस नतीजे में 50 आदमी जो है वो हलाक हुए और 50 जख्मी हो गए। अमेरिका में हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे, क्यों आए रोज ऐसे वाकयात पेश आते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और अब चलते हैं सईद काजी साहब की जानिब और जानते हैं आज की उनकी स्टोरीज क्या हैं। जी सईद साहब। मैंने दो स्टोरीज मुंतखब की हैं सीमल। एक तो ये कि एक इंटरनल असेसमेंट आई है जो हमारी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने बनाई है अमेरिका के ज़िम्मे में, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। इसकी फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अमेरिका इस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं चाहता और स्टेबिलिटी ना चाहने की वजह यह है कि वो एक प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस चाहिए, वो यहाँ मौजूद रहना चाहता है जो राइज ऑफ चाइना है उसको चेक करने के लिए। लिहाजा एक दो बड़े वाक़यात जो हुए इस रिपोर्ट के मुताबिक वो पीस प्रोसेस को सबोतैज किया, अमेरिकन्स ने किया बकौल इस रिपोर्ट के। और जो ख़ास तौर पे ये जो मुल्ला मंसूर वाली स्ट्राइक थी और इससे पहले जो मुल्ला उमर की मौत की खबर का जो टाइमिंग था वो हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ किया जाता है कि। और इस दफ़ा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तालिबान टेबल पर आके बात करने को तैयार थे, इस पर करेंगे। और सेकेंडली एक रिपोर्ट है वो हमारी सोशल स्टोरी मैंने मुंतखब की है। 100 अरब रुपया सालाना हमारा नुकसान होता है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। हमारी कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी बनाई जा रही है मगर पॉलिसी तो बन जाएगी, उसके लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए आवाम के किसी काम के लिए यहाँ पे पैसे नहीं है, बाकी हर काम के लिए है। इस पे बात करेंगे। बिल्कुल सही। अब अंजुम साहब की तरफ चलते हैं। अंजुम साहब, आज आपकी स्टोरीज क्या हैं? देखिए, मैं आज तो एक तो यही जो तुरखम पे बात करूंगा और ऑरलैंड पे जो आपकी मेन स्टोरीज हैं इस पे बात करूंगा। और हम सिंध के बजट पे बात करेंगे कि कराची में सर्कुलर रेलवे जो बहुत ही अहम ज़रूरत है, जो मास ट्रांजिट की जो शदीद ज़रूरत कराची में पाई जाती है, उसका मसला अगर कोई चीज़ हल कर सकती है तो वो सर्कुलर रेलवे। और सर्कुलर रेलवे के लिए एक पैसा भी जो है फंड ही रखा गया। और दूसरी स्टोरी जो है वो औरतों के ख़िलाफ़ बदजुबानी में और तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, इस पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो है मारवी सरमद के ख़िलाफ़ जो है वो सेनेटर हमदुल्ला ने बहुत ही गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और उन्हें धमकियाँ दी, इस पर बात करेंगे। चलें ठीक है, ये आपकी स्टोरीज रहेंगी। बाकायदा मतलब डिस्कशन का सिलसिला शुरू करते हैं। अंजुम सईद साहब आपसे शुरू करेंगे। तुरखम बॉर्डर पर अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। गेट लगाया जा रहा था अपेरेंटली और जिसकी वजह से तलह कलामी हुई और फिर अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। तो खित्ते का अमन जो है वो क्या इसी तरह की चीज़ों से जो है वो मुतासर होता रहेगा? तो ये कि एक ये जो मेरी स्टोरी से ये रिलेटेड भी है और हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन आशीर्वाद भी अफ़गानिस्तान में उनको हासिल है। और यहाँ जिस तरह पाकिस्तान ने ये कहा कि जी वहाँ पे अमन वो कोई नहीं चाहते, अमन आप चाह भी लें, आपने जो इसका हशर कर दिया है, मुझे ये बताएं। एक सोसाइटी है उसको बाकायदा आपने डिमोलिश कर दिया। एक हवाले से वहाँ पे सोशल जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। अब अफगानिस्तान में कारपेट बमिंग, डेजी कटर, याद है क्या क्या नए नए बमों के हमने नाम सुने थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या समझते हैं यहाँ से क्या निकलेगा? कोई एक वाक़या तुरखम पे हो जाना या ये तो एक्सटर्नलाइजेशन है, ये तो एक डीपर मेलाइज और अंदर की बीमारी जो है उसके बाहर मज़ाहिरात हैं। उसकी जो जिस तरह एक बीमारी हो और आपके जिस्म पे कुछ निशान आना शुरू हो जाते हैं, तो बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि सोसाइटियां बैठ चुकी है वो वहां पे। अब आप एक लंबे अरसे में उसकी रीबिल्डिंग नहीं हो सकती। अब माल कमा के निकल गई अमेरिकन कंपनी सारी, 1 ट्रिलियन डॉलर निकल गया। अफगानिस्तान में जो बुरा भला इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो खत्म हो गया। अब इस सारी इकोनॉमिक डिजास्टर के ऊपर ये वाकया आ जाएगी खबर क्या हुआ वक्ती तौर पे। इससे पहले हमने उनको एक वो गेट बनाते हुए भी फेवर की थी, अंगूर अड्डा की। लेकिन ये कि जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि तीनों फरीकैन मेरा नहीं ख्याल कि एक दूसरे को के एतमाद में है और कोई हर किसी के मफादात रन काउंटर टू ईच अदर। और मेरे ख्याल में इस खित्ते के अवाम जो आपने बात की थी एक तवील अरसे के लिए तकलीफ में रहेंगे इस सारी वारफेयर की वजह से। बिल्कुल सही। अंजुम साहब आप क्या कहेंगे इस पर?
ہاں دیکھیں یہ افغانستان کی طرف سے مسلسل پاکستان کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو انگور اڈا پہ جو ہے انہوں نے بہت بڑا اعتراض کیا اور فائرنگ بھی ہوئی اور کئی روز تک بارڈر بھی بند رہا، اور جو انگور اڈا پہ ہم نے اپنا سٹرکچر کھڑا کیا تھا اور ہم نے اپنا گیٹ بنایا تھا، وہ گیٹ ہم نے افغانستان کے حوالے کر دیا کیونکہ افغانستان کا مطالبہ تھا کہ وہ افغان سرزمین پہ، ہم نے وہ بات مان لی اور ہم نے سرنڈر بھی کیا۔ لیکن اب جب سے تورخم بارڈر پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر آنے والا جو پاکستان کے اندر داخل ہو اس کے پاس جو ہے وہ کاغذات ہونے چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے یا راہداری کے کاغذات ہونے چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بارڈر کو کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد داخل نہ ہو اور صرف وہی لوگ داخل ہوں جو جائز اور قانونی لوگ ہیں۔ اس پر بھی جو ہے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور افغان گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ہم نے کوشش کی ہے کہ فینس بنائیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ تار باندھیں اور بارڈر کو سیل کریں تاکہ دہشت گرد داخل نہ ہو سکیں، لیکن افغان گورنمنٹ اس پہ نہیں مان رہی ہے اور پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہم افغانستان کو اپنا بھائی بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، اتنی لینینسی شو کرتے ہیں انجم صاحب، لیکن اس طرف سے ہمیشہ اسی طرح اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ اچھا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اصل صورتحال یہ ہے کہ افغانستان نے تو ادھر بارڈر گرم کیا ہے، اب ہمیں خطرہ ہے کہ افغانستان اور بھارت جو ہے وہ مل کر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی دباؤ آئے، اور ہمیں اس دباؤ کے مقابلے کے لیے جو ہے اپنی ڈپلومیٹک کوششیں تیز کرنی چاہیے، ہمیں امریکہ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں یورپ سے بات کرنی چاہیے، اور خود بھی ان سے نیگوسیشن شروع کرنی چاہیے، افغانستان سے بھی نیگوسیشن کرنی چاہیے، اور ہمیں بھارت سے بھی بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے اور اس میں پہل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بارڈر جو ہیں وہ پرامن رہیں اور ہم جو ہے ایک پیسفلی آگے بڑھ سکیں۔ بالکل صحیح سعید صاحب، لیکن اگر یہی صورتحال رہی کہ وہ اس لائن کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں تسلیم کرتے تو پھر وہاں سے یہاں سے جو تبادلہ ہوتا ہے، چاہے وہ دہشت گردوں کی صورت میں ہو، وہ سامان کی صورت میں ہو، وہ کس طرح رک سکے گا؟ دیکھیں کچھ نہیں رکنے والا یہاں پہ۔ دوسری بات یوں سمجھیں کہ یہاں پہ کیا خیال ہے کہ یہاں پہ امریکن فوج اور یہ جو آپریشن سائیکلون ہوا تھا یہ امن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ جو اوپر سے بم نیچے گرتے ہیں یہ امن پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں ان بڑی ریاستوں کے بڑے مقاصد ہیں، ان کے مسئلے ہیں، ان کا ایک سیکورٹی پیراڈائم ہے، اس دنیا اور اس سیارے کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ایک ہے کہانی ہے، وہ کہانی ہے۔ اب اس میں رائز آف چائنا ہو رہا ہے، اب اس چائنا کو اس نے روکنا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک ٹیکسٹ بک کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ او بھائی دوست کیا ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایک بہت بڑی فائر پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی، آج بھی اس کے پاس جو وار مشین ہے ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے معاشی مفادات ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس معاشی مفادات میں چائنا آتا ہے اور بڑے ٹھیکے چائنا لے گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چائنا اس وقت بڑی انویسٹمنٹ امریکہ کی نہیں ہے افغانستان میں، چائنا کی ہے، کیونکہ چائنا کے پاس سرپلس پیسہ ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، وہ ایک لاغر امپیریلزم ہو چکا ہے، ایک ضعیف امپیریلزم ہو چکا ہے، لیکن پھر ابھی اس کے پاس مشین ہے، اس کے پاس جنگ بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ آج بھی موجود ہے، مگر ظاہر ہے وہ لاغر ہے، اور ادھر سے رائز آف چائنا ہو رہا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ کے جو گریٹ گیم ری وزٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اب یہ بھی آج کل آرٹیکل آ رہے ہیں نا کہ گریٹ گیم دوبارہ اس علاقے میں ری وزٹ ہو رہی ہے، تو یہ وہ لڑائی ہے، اس لڑائی کا تختہ مشق عوام بنیں گے، بن رہے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ جہاں نہیں ہو رہی، جو ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں سیٹلڈ ایریا میں ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ ٹھیکیدار فرینڈلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، عوام اور ان کے وہ عوام سے اس کا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں۔ افغانستان میں تو خیر آپ یہ بھی بھول جائیں۔ اچھا، افغانستان کو تو ایز اے پپٹ یوز کیا جا رہا ہے، کبھی انڈیا دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، انٹیلیجنس تبادلوں کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ پھر امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ جی، کہ افغان جو ہیں وہ ڈیورن لائن کو جو ہے وہ پرماننٹ بارڈر نہیں مانتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے طالبان کی جب گورنمنٹ تھی تو ہم نے طالبان سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ڈیورن لائن کو جو ہے پرماننٹ بارڈر مانا جائے، وہ پرماننٹ بارڈر نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرماننٹ بارڈر نہ بھی رہے، لیکن ہم اس کے گرد جو ہے ایک ایسی فینس کھڑی کر دیں، لوہے کی تار یا کوئی ایسا دیوار بنا دیں تاکہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد داخل نہ ہو سکیں، اور افغان گورنمنٹ یہ بھی گوارا نہیں کر پا رہی ہے، اور افغان گورنمنٹ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ افغان گورنمنٹ پاکستان کے خلاف دباؤ میں اضافہ کر رہی ہے اور پاکستان پر الزام عائد کر رہی ہے کہ ہم طالبان کو جو ہے وہ افغانستان بھیجتے ہیں، اور افغان طالبان کو ہم نے جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے۔
ٹھیک ہے لیکن یہ تو الزام ہماری طرف سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی ہم نے لگایا ہے وہ تمام کے تمام جو آلسن اور وہ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر پیٹر لوائے آئے ہوئے تھے ان کو پاکستان نے میں اپنی رپورٹ میں اس میں ڈسکس کروں گا ان ڈیٹیل. انہوں نے کہا کہ جی رین ان کریں جو طالبان تحریک طالبان پاکستان ہے اور مولانا فضل اللہ جو ہے مولوی فضل اللہ جو بھی ہے وہ وہاں کے ان کو آپ جو ہے ہمیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں. تو یہ پاکستان نے بھی بڑا اسٹیٹ اور کرٹ بات کی ہے اس دفعہ. اور یہ جو رپورٹ لیک ہوئی ہے جس پہ ابھی ہم آ جائیں یا ابھی اس پہ جی آ جائیں صاحب یہ میں رپورٹ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ آج سامنے آئی ہے رپورٹ جو کہ پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی نے تیار کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اور بڑے برملا انداز میں یہ کھل کے بات ہوئی ہے اس میں کہ یہاں پہ امریکہ ایک طویل عرصے تک ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے, خاص طور پر افغانستان کو امن نہیں چاہتا, کیونکہ اگر وہ ڈی سٹیبلائز نہیں رکھتا اسے یا یہاں سٹیبلٹی آتی ہے تو پھر امریکہ کی فوجوں کا یہاں رہنے کا جواز نہیں رہے گا, انہیں جانا پڑے گا. اور چنانچہ وہ خطہ یا یہ علاقہ خالی نہیں کرنا چاہتے چائنا کے لیے, کیونکہ چائنا کے پاس بہرحال بہت سرپلس پیسہ ہے اور وہ اس کو پھینک بھی رہا ہے اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانے کے لیے. تو یہ جو چائنا اور ان کی ایک نیا ٹگ آف وار ہے, اس کے پس منظر میں امریکہ یہاں ایک طویل عرصے تک رکنا چاہتا ہے اور رکنے کے لیے ضروری ہے. پھر دو آرگیومنٹ اس میں دیے گئے کہ جو دو ڈرون سٹرائکس ہوئی, ایک ملا منصور کی وہ بھی جو ہے مذاکرات بالکل راؤنڈ دی کارنر تھے بقول اس رپورٹ کے, اور طالبان ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو چکے تھے جبکہ ایک سٹرائک ہوتی ہے. اور پھر اس سے پہلے جب طالبان اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے اور ملاقات اور مذاکرات یہاں پہ جاری تھے تو ساتھ ہی ملا عمر کے مرنے کی رپورٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ سبوتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے اس میں کہ جی اس طرح سے سبوتاج کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. اور یہ رپورٹ جو آئی ہے میرے خیال میں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو یہ ہمارے ویسے تو ریلیشن شپ ایسے ہی رہتے ہیں امریکہ کے ساتھ نا, کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اسموتھ ریلیشن شپ ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن آج یہ جو رپورٹ ہے اس میں لگتا ہے کہ خاصا پاکستان نے ایک بولڈ سٹینس لی ہے اور میرے خیال میں اس سٹینس پہ اسے قائم رہ کے بات کا آگے بات کو چلانا مطلب تو وہ ہے نا کہ اگر آپ اس سٹانس پہ جو ہے وہ قائم رہو. انجم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ اچھا ہاں دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ پاکستان جو افغانستان میں رکنا چاہتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کا وجود ہے اور طالبان جو ہیں وہ مسلسل القاعدہ کی حمایت کرتے ہیں اور طالبان نے اپنی گورنمنٹ ختم کر لی تھی, القاعدہ کی حمایت ختم نہیں کی تھی. اور طالبان کے ساتھ امریکہ کی جنگ جو ہے افغانستان میں اسی لیے ہوئی تھی کہ طالبان القاعدہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اب پھر القاعدہ کے جو سربراہ ہیں ایمن الظواہری, انہوں نے گزشتہ روز کل ہی جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو طالبان کے نئے لیڈر ہیں ہیبت اللہ, ان کی بیعت کا اعلان کیا ہے. طالبان اور جو ان کا القاعدہ کا الائنس ہے یہ امریکہ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر طالبان کے خاتمے کے لیے سرگرمی کرے, کیونکہ طالبان کے اگر خاتمہ یہاں پر افغانستان میں نہیں ہوتا تو القاعدہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے مسلسل خطرہ رہے گی, اور وہ اس خطرے کو جو ہے وہ ٹالنے کے لیے, اس خطرے کو روکنے کے لیے وہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اسٹے کرنا چاہتا ہے. یہ بات بھی کسی حد تک تسلیم کی جا سکتی ہے کہ جو سی پیک ہے پاکستان میں, اور سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ چائنا کی جو ایک پالیسی ہے ون بیلٹ ون روڈ, یہ اس کا حصہ ہے. اور امریکہ چائنا کی اس ون بیلٹ ون روڈ حصے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس پہ شکوک رکھتا ہے اور ابھی تک اس نے ون بیلٹ ون روڈ کی جو ہے مکمل حمایت نہیں کی ہے. تو یہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں, صرف ایک وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ افغانستان میں رہ کر بھی سازشیں کر رہا ہے امریکہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جس کو مرضی سبسکرائب کریں. افغانستان میں دیکھیں, افغانستان میں صورتحال جو ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پر ڈاؤٹ کر رہی ہے اور افغان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو پناہ دے رکھی ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک پر اور جو افغان طالبان کے دوسرے گروپ ہیں ان پر حملہ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئٹہ میں جو ہے ان کی شورا قیام کرتی ہے, ہمیں اس سلسلے میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور افغان طالبان جو ہے اگر وہ یہاں پہ ہیں تو ہمیں ان کو نکالنا چاہیے اور ہمیں ان سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی جو ہے مولانا فضل اللہ جو افغانستان میں ہے وہ ان سے نکالے. ہم اس سلسلے میں ایک جنٹل مین ایگریمنٹ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں ساتھ ہی جو ہے بھارت کے ساتھ لیکن انجم صاحب اس رپورٹ کے مطابق تو امریکہ تو آنے نہیں دے گا. اور بات سنیے گا قاضی صاحب, دو باتیں نا, دیکھیں آپ جس مرضی تھیری سے آپ سبسکرائب کر لیں, اس تھیری سے سبسکرائب کر لیں کہ امریکہ واقعی طالبان یا قاعدہ کو تھریٹ سمجھتا ہے, اس کو مان لیں آپ, یا ایک تھیری یہ ہے کہ طالبان اور جو القاعدہ ہے وہ اس کا ایکسکیوز ہے یہاں رہنے کے لیے
اور اس کے جواب میں دلیل یہ ہے کہ جناب آپ النصرہ فرنٹ کو سیریا میں تو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں آپ کے القاعدہ بری ہو گئی ہے، وہاں القاعدہ نیک ہے۔ جب آپ لیبیا میں القاعدہ کو فنڈ کر کے اور پیسے اس کی ہیلپ کر کے اوور تھرو کرواتے ہیں، وہاں القاعدہ ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھیوری جس کو میں سمجھتا ہوں دیکھیں قیس صاحب، اگر مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، مجھے عرض کر لینے دیں، آپ کیا بات بولیے کر گا رہے بعد میں، میں ختم کرنے لگا ہوں بات یہ ہے دیکھیں آپ ایک بات کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ ایکسکیوز ہے ان کا، طالبان ان کے لیے ختم ہو جائیں تو یہ بیچارے فوج گھر چلی جائے گی ان کی، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ان کے جو سول ملٹری کمپلیکس ہے امریکہ کا، اس کی روٹی کہاں سے لگے گی؟ یہ جو 650 ارب ڈالر کا امریکہ کے عوام کو ٹیکہ لگاتے ہیں یہ جو ملٹری کا، وہ کہاں سے آئے گا؟ انجم صاحب امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا نا کہ یہاں پر امن ہو، افغانستان اور پاکستان کے تعلقات استوار ہوں، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا۔ یہ قاضی صاحب غلط بات کر رہے ہیں، قاضی صاحب غلط بات کر رہے ہیں، قاضی صاحب ایک بات کو بھول رہے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ریڈیکلائزیشن، انتہا پسندی کی تحریک چلی ہوئی ہے۔ یہ جو انتہا پسندی کی تحریک ہے، اس کا امریکہ اس کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پورے مسلمانوں میں جو انتہا پسندی کی تحریک ہے، اس نے پورے مسلمان ممالک کو برباد کر رکھا ہے، اس نے عراق میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن شام میں عراق میں تباہی امریکی فوج نے نہیں پھیلائی، انتہا پسندی ہے، اس نے لیبیا شام میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، عراق میں امریکہ نے حملہ کیا تھا، پاکستان میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، عراق میں امریکہ کی فوج گئی تھی، آپریشن شاک اینڈ آ ہوا تھا۔ انجم صاحب سنیے گا، انیشیٹ کون کرتا ہے ایسی جنگیں، ایسے عراق پہ جو آپریشن شاک اینڈ آ تھا، جس میں تاریخ انسانی کی سب سے بڑی فوج موبلائز ہوئی تھی، وہ ایمن الزواری صاحب نے بھیجی تھی یا اسامہ بن لادن نے بھیجی تھی یا واشنگٹن ڈی سی نے بھیجی تھی؟ اور وہاں کون سا القاعدہ تھا جس وقت وہاں صدام حسین بیٹھا تھا؟ تو وہاں کون سا القاعدہ تھا؟ افغانستان خود مانتے نہیں ہیں، روس کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو یہاں پر کوڈ انکوائری آ رہی ہے جس کے مطابق اندر ہونا چاہیے ٹونی بلیئر کو اور بش کو۔ کی حمایت کی وجہ وہ امریکی امداد تھی، لیکن امریکہ آج اسلامی انتہا پسندی کے خلاف ہے، اسلامی انتہا پسندی انہوں نے مانا کہ عراق میں کوئی ویپنز آف میس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویپنز اس بات آف کو میس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج آپ یعنی چل کوٹ انکوائری میں جو ہو رہا ہے کہ کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں، اچھا اگر آپ میرا خیال ہے کہ آپ فلوریڈا پہ چلے جائیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ صحیح، اچھا انجم صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے۔ اچھا وہ بھی اسلامی انتہا پسندی کا ہی ایک نتیجہ ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ بات کروں۔ سنیں گے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اگلی خبر کی طرف چلیں گے جس میں امریکہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نائٹ کلب میں فائرنگ کی ایک شخص نے، جس کی شناخت عمر متین کے نام سے ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں 50 آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوئے، 50 زخمی ہوئے۔ انجم رشید صاحب کی طرف میں پہلے جانا چاہوں گی۔ انجم صاحب کیا کامنٹ کریں گے اس افسوسناک واقعے پر؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا ہے کہ 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں اورلینڈ کے ایک نائٹ کلب میں، اور 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے اسلامک دنیا میں جو ہے اس وقت انتہا پسندی کی تحریک شروع ہوئی ہوئی ہے، اور پورے دنیا میں اسلامک جو مسلمان نوجوان ہیں ان میں ریڈیکلائزیشن اور انتہا پسندی کا رجحان بہت زیادہ ابھر رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس ریڈیکلائزیشن کے خلاف یورپ میں بہت زیادہ نفرت ہے، اور یورپ میں بہت زیادہ غصہ ابھر رہا ہے، اور ایک تحریک شروع ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جرمنی میں جو ہے جو انتخابات ہوئے اس میں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف اور اسلامی یہ جو مسلمان امیگرینٹس ہیں، مسلمان جو مہاجرین ہیں، ان کے خلاف جو ہے ووٹ پڑا، اور وہ بہت زیادہ ووٹ پڑے۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسی اسلامی انتہا پسندی کے خلاف، اور امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کے وجود کے خلاف، ان کی مہاجرین کے خلاف جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور وہ ایک تحریک بنا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے، جبکہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے امریکہ جائیں، ہمارے بچے یورپ جائیں، وہاں پڑھیں اور وہاں روزگار لیں، اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں سے پیسے جو اپنے وطن بھیجیں اور وہاں جا کے تعلیم بھی حاصل کریں، کیونکہ تعلیم بھی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم وہی موجود ہے۔ پاکستان اور یا سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک مسلمان ممالک میں تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو لیکن افسوسناک بات ہے اور ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں جو ہے اس انتہا پسندی کے خلاف جو پیرل نیریٹو ہے، پیرل بیانیہ ہے، جو متبادل بیانیہ ہے، وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ کوئی اصلاح پسند جو ہے مسلمانوں میں سامنے نہیں آیا جو انتہا پسندی کو چیلنج کرے اور انتہا پسندی کو روکے، لیکن اس انتہا پسندی کو رکنا ہوگا، اور یہ انتہا پسندی بہت نقصان پہنچائے گی مسلمان
ممالک کو. مسلمان ممالک کی ایک بڑی تعداد تو پہلے ہی جو ہے نااہل اور ناکام ریاستیں بن چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عراق ایک ناکام ریاست ہے, شام ایک ناکام ریاست ہے, لیبیا ایک ناکام ریاست ہے, پاکستان کی ریاست بھی بہت بری طرح متاثر ہے. یہاں پر بھی 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہے انتہا پسندوں نے ہلاک کر دیے ہیں. اور اسی طرح سے افغان ریاست کو بھی آپ ناکام ریاست ہی کہیں گے کہ اس کو بھی انتہا پسندی نے اور دہشت گردی نے تباہ کر دیا ہے. اور اس انتہا پسندی کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو اپنے اندر سے ایک تحریک اٹھانی پڑے گی, ایک متبادل بیانیہ دینا پڑے گا تاکہ ہم انتہا پسندی کو روکیں, ورنہ یہ انتہا پسندی ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات بن جائے گی. صحیح ہے. انجم صاحب متبادل بیانیے کی بات کر رہے ہیں, سعید صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تو کوئی تحریک چل رہی ہے, اول تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی کوئی منظم تحریک اور پاپولر تحریک چل رہی ہے, چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں. اگر تو انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں اور خاص طور پر مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں تو ہمیں متبادل بیانیے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں ذرا اس نوجوان پر, یہ فوجی ہے, وہیں پیدا ہوا تھا, نام اس کا متین ہے, لیکن بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ملٹری کیمپینز ہیں, ملٹری کیمپینز میں جتنے بندے امریکی فوج کے ایک سال میں خودکشی کرتے ہیں اس سے کم جنگ میں مارے جاتے ہیں, آدھے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہاں جا کر ان کا نفسیاتی علاج کروانا پڑتا ہے. ابھی میں بریڈلے میننگ کی بات کرتا ہوں. بریڈلے میننگ ایک معصوم سا بچہ تھا جسے ایک کہانی سنائی گئی حب الوطنی کی اور اسے عراق بھیج دیا گیا. عراق جا کے جب اس نے ابو غریب دیکھی, اس نے جا کے اصل کہانی دیکھی کہ یہ ہمیں بتاتے کیا ہیں اور کرنے باہر کیا جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا. اس نے وہ ساری کی ساری جو ٹروب اٹھا کے ایک تیسرے بندے کو دی, وہ وکی لیکس بن گئی. وہ وکی لیکس والا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کو اپنی فارن پالیسیز کو دیکھنا چاہیے. اب مجھے بتائیں, ابھی میں نے عراق کی بات کی, شام میں کیا ہوا؟ شام میں آپ النصرہ فرنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کی جو ڈیفنس ایجنسی ہے, امریکن US ڈیفنس ایجنسی کا ہیڈ الجزیرہ جیسے ٹی وی پہ کہہ کے گیا ہے کہ ہم نے بننے دی تھی IS. تو بیسیکلی اس کی جنم بھومی کون تھی؟ اسامہ بن لادن کون تھا؟ افغان مجاہدین کون تھے؟ وہ مجاہدین کون تھے جو کہ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس میں صدر ریگن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کو بنایا کس نے؟ تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ باہر دیکھنے کی بجائے اندر دیکھیں. اور اگر آپ پوری دنیا کو ڈیوسٹیٹ کر دیں گے اور صرف عافیت کے جزیرے امریکہ اور یورپ رہ جائے گا تو پھر لوگ آپ کی سرحدوں پر آ کے روئیں گے. اگر آپ نے تاریخ نے آپ کو مائٹ دی ہے, طاقت دی ہے, تو آپ اسے اس طرح استعمال کریں گے تو پھر آپ کے ہاں بھی یہ گند پڑے گا. میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا, وہ انوسنٹ لوگ تھے, our heart weeps for all those innocent people who died yesterday. لیکن اس کی وجہ تلاش کرتے ہوئے ہمیں سائنٹیفک بات کرنی چاہیے, جذبات کے زور پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کہ آپ جب دنیا میں کہیں اور امن کے خواہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے اپنے ملک میں بھی امن نہیں رہے گا. انجم صاحب بات تو صحیح ہے. ہاں, یہ میری اگر بات سن لیں کہ قاضی سعید صاحب جو ہیں وہ دوسرے بے شمار مسلمانوں کی طرح سے شتر برق. یار آپ میرے اوپر کمنٹ نہ کریں, میری رائے کے بارے میں رائے دیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی رائے بڑی بودی ہے, میں آپ پہ کمنٹ نہیں دے رہا. میں قاضی سعید کون ہوں؟ وہ جو دیکھنے والے ٹی وی پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, دے واچ می, دے اسیس می. میری بات کو چھوڑیں, میری بات پہ جواب دیں. میری بات سن, میرے جواب تو دینے دیں جو آپ نے میرے پر کیوں کمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک بات سے انکار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی کی تحریک موجود ہے. پاکستان کے اندر انتہا پسندی کی تحریک موجود ہے, ہماری گلیوں, یونیورسٹیوں اور کالجوں میں انتہا پسندی کی تحریک موجود ہے. ابھی پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے مسلسل انتہا پسند گرفتار ہوتے ہیں جو اسلحہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, جو دہشت گردی میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں بھی موجود ہیں. اس طرح عراق کے اندر انتہا پسندی کی تحریک موجود ہے. تمام اسلامی دنیا میں ایک مسلم مائنڈ ہے جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہے, اور جو یہاں پر معتدل لوگ ہیں, جاوید غامدی صاحب جیسے, ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا ہے. وہ خوف کی وجہ سے پاکستان چھوڑ گئے ہیں. یہاں انتہا پسندی کے خلاف بات کرنا جو ہے مشکل ہو گیا. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا جو ہے وہ طالبان کی حمایت کر رہا تھا, انتہا پسندی کی حمایت کر رہا تھا خوف کی وجہ سے. اور اس انتہا پسندی کے خلاف بات کو ماننا چاہیے کہ امریکہ اور یورپ لڑ رہے ہیں اور اس انتہا پسندی کو روک رہے ہیں. اور اگر میری بات مسلمان نکال دیے جائیں گے. افغانستان, یہ کراچی میں قبضے کرتے ہیں پلاٹوں پہ, یہ چٹیں بیچتے ہیں, یہ کرائم کی نئی شکل ہے, انتہا پسندی کی نئی شکل بن گئی ہے. یہ کلیش آف سیولائزیشن کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں, انتہا پسندی کو روکنے کا بندوبست کریں, ورنہ پاکستان اور مسلم دنیا جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. ہاں, برباد کر دیا. ایک بات سنیں, ایک ایجنسیوں کو رین ان کریں. انتہا پسندی ختم نہ ہوگی, یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو رین ان ختم نہ ہوگی
तो बात तो सुन लो यार, मेरी बात पूरी हो जाए। 50 बंदे अगर सड़क पे नहीं ला खत्म सकते। ना होगी तो यूरोप और अमेरिका Movement से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा और बड़ा निकाल दें। अफसोसनाक और बड़ा शर्मनाक वाकया होगा और हम दुनिया में तनाव हो जाएंगे। हम मुसलमानों को अंजुम बर्बाद साहब, मत वहाँ होने पर दो, मुसलमानों यहाँ को पर रख इंतहा कर भी पसंदी तो को रोको, अमेरिका और इंतहा यूरोप जो है वो पसंदी को रोको। साजिशें अगर खेल रहे हैं मेरे ना। ख्याल में अब ना ये- रुकी तो ये मुसलमानों के लिए absence बहुत है। बुरा वक्त आने वाला है। बड़ा चले, वक्त आया हुआ है, पहले ये तो मुसलमान- आगे आगे बढ़ा कोई आगे हम अमन में रह रहे हैं। लीबिया की आपने बात की, वहां पर खराबी पैदा करने वाला कौन है? मिस्र में हालात खराब करने वाला कौन था? सारी तो ये इस्लामी दुनिया अखबार में साजिशें- सारी इस्लामी मैंने बनाई दुनिया थी। में इराक और पसंदी शाम है। में हालात सऊदी बहुत अरब में खराब इस्लाम चल रहे हैं। अच्छा ये इंतहा बता पसंदी दें, है। अखवानुल मुस्लिमून हो गई, ये हमास हो गई, ये इसके इजराइल से डांटे नहीं पता आपको? यार ये वो खुद ऐसे बनाते हैं ख्यालात यहाँ हैं, पे। ये यहाँ ख्यालात तालिबान किसने बनाए? साजिश थ्योरी यहाँ पे बंद कर दो, तालिबान की ख्यालात गवर्नमेंट कौन evidence लेके लाओ। आया? उसामा बिन बेनजीर लादेन का मुस्लिमीन ताल्लुक 92 किससे इसराइल है? के खिलाफ सबसे बड़ी उसामा बिन तहरीक लादेन है। का ताल्लुक उसामा किससे बिन है? आप लादेन- पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन का आप- सारा आप खानदान जो है उसने वो निकाला था साजिशी- वहां से। बिल्कुल। पता है आपको? तस्वुरात पे हकायक पे जाएं। हकायक ये हैं कि इस मुसलमानों में इंतहा पसंदी की तहरीक यार, है। अच्छा, चलिए, मैं अंजुम मैं ये और पहले अनसाइंटिफिक इसको बात तस्लीम तो मानने करें। को तैयार ही नहीं हूं ना कि जनाब ये जो इंसान है, जो मुसलमान है, इनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये किसी और सियारे से आए हुए हैं और वो किसी और सियारे से, ये एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम बता के इंतहाई अनसाइंटिफिक बात करते हैं। हम इंसान हैं, इस ग्लोब पे रहने वाले तमाम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। इंसान हैं और ठीक एक है। ही भाई, एक ही रुझान है, इस्लामिक एक ही डीएनए के बने हुए हैं। इंतहा पसंदी की एक ही नई तहरीक लेकिन है। इस्लाम ये- इंतहा ये- पसंदी का दर्स नहीं देता अंजुम साहब, और ये बात सब जानते हैं, लेकिन इस्लाम moving इंतहा forward- पसंदी का दर्स बिल्कुल नहीं देता, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो है इंतहा पसंदी एक तहरीक की शक्ल में एक राइज हो गई चले, है। कोई इनका इस जुलूस तहरीक निकाल को तो खत्म बताइएगा करना मुझे, पड़ेगा कुछ 5, और एक 50 मुतबादिल लाख, 10 लाख बयानिया बंदे आ देना पड़ेगा। महज आंखें बंद करके कि ये कुछ नहीं है और ये अमेरिका की वजह से है, ये यूरोप की वजह से, ये क्या कि चार हम ट्रकों आंखें पर बंद ना भर के करें, लाते हैं हम अपने इस मदरसों से, जुलूस मुतबादिल निकलवा के बयानिया टायर को आग लगा दें, हम देते इस हैं, कहते हैं इंतहा movement पसंदी है। को रोकें। अगर इंतहा पसंदी को हमने ना रोका तो हमारे लिए तबाही आ जाएगी। चलें चलें आगे बढ़ते हैं। वो तबाही किस हद तक आती है, क्योंकि तबाही तो शुरू हो पहले ही चुकी- आई हुई है। पहले ही आई हुई है, किस हद तक बढ़ती है ये हम आने वाले वक्त में ही देखेंगे। अंजुम साहब, अगली आपकी स्टोरी है जी, कराची का बजट पेश किया गया, सिंध देखिए, का बजट पेश किया गया। हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो 869 अरब रुपए का बजट दिया है। उसमें से जो है 50 अरब रुपए जो हैं वो कराची के लिए मुख्तस किए हैं, कराची की डेवलपमेंट के लिए। और उस 50 में से जो है 10 बिलियन जो है वो कराची की सड़कों के लिए, ओवरहेड ब्रिज के लिए और अंडर पास ब्रिज के लिए खर्च किए हैं। लेकिन जो बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है, जो कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रांसपोर्ट और रेड लाइन ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट तो शुरू किया है और इसके लिए 4 अरब रुपए भी मुख्तस किए हैं। लेकिन ये ऑरेंज लाइन ट्रांसपोर्ट और ये जो रेड लाइन रैपिड बस सर्विस है, ये कराची का मसला हल नहीं कर सकती। कराची का मसला हल कर सकती है तो रेलवे की जो है सर्कुलर रेलवे, जो लोकल ट्रेन है, वो मसला हल कर सकती है। और जो सर्कुलर ट्रेन है वो बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर वजीर मेंशन से लेके लांडी तक पूरे शहर का चक्कर ये ट्रेन लगाती है और पूरे शहर में इस ट्रेन का जो है वो पटरी बिछी हुई है और रास्ते मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव रास्ते मौजूद हैं और ये सिर्फ इस पे जो है काम शुरू करने की जरूरत है। लेकिन जैसे देखें कि पंजाब में जो है लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा शुरू किया वो सी पैक का हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट में ये बयान दिया है कि ऑरेंज लाइन जो 200 बिलियन रुपये से जो 200 अरब रुपए से जो है लाहौर में शुरू की गई है, ये सी पैक, ये चीन कर्जा दे रहा है, ये सी पैक का हिस्सा है। और अगर सिंध की क़यादत जो है, सिंध की लीडरशिप जो है, कराची की लीडरशिप जो है वो हिम्मत करे तो वो चीन से कर्जा ले सकती है। और सी पैक जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, और सी पैक जो है वन बेल्ट वन रोड का जो पूरा आइडिया है वो आइडिया ये है कि पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे ममालिक में, बांग्लादेश में, अफ्रीकी ममालिक में जो है इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाया जाए, ताकि इंडस्ट्रियल बेस जो ही बढ़ेगा यहाँ मिडिल क्लास बढ़ेगी, यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगी और ये चाइना की एक बड़ी मार्केट बन जाएगी। चाइना पाकिस्तान को एक बड़ी मार्केट बनाने के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो यहाँ पर बिजली के कारखाने लगाना चाहता है और वो ऑरेंज ट्रेन लगा सकता है। लेकिन अगर ये हिम्मत करे तो जिस तरह से शहबाज शरीफ ने हिम्मत किया है, शहबाज शरीफ ने जो है वो बराह रास्त कर्जा ले लिया चीन से, इसी तरह से कराची के लिए भी बराह रास्त कर्जा लिया जा सकता है। जब आपका पॉइंट आ गया और रेलवे शुरू करें तो हम बहुत सी चीज़ों पर चाइना पर डिपेंड करते हैं और फिर उससे कर्जा भी लेते हैं। लेकिन आपने जो एक पॉइंट रेस किया कि बजट में सर्कुलर रेलवे के लिए कोई पैसे जो है वो नहीं रखे गए, जो कि एक रुपया नहीं रखा गया, जो रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये तो इस बात से तो हम इनकार ही नहीं कर सकते कि ये करना। लेकिन ये आज एक बात, ये जो आज का इन्वेस्टमेंट का पैराडाइम है ना, इस पर जरा गौर फरमाएं। ये जो पैसे चाइना दे रहा है, पहली बात तो ये कर्जा है
جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ فائنانس بل میں اس دفعہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک قانون ہے 2005 میں ہم نے پاس کیا تھا کہ ہم اپنا قرضہ 60% سے آف دی GDP سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو اس کو یہ اوپر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں اس ریاست میں اور ان معیشت دانوں کے پاس یا جو اکنامک مینیجرز ہیں سوائے قرضے کے کوئی اور ان کے پاس کام نہیں رہ گیا کہ پیسے یہ اس ملک کو کیسے چلائیں، تو وہ اس ڈیٹ سیلنگ کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، جسے ایک سینٹ کی کمیٹی نے روک دیا ہے۔ مگر ایک بات کو سمجھیں، جو سرمایہ آج کے اس نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کے تحت آتا ہے وہ آپ کے یہاں کو ویلفیئر کرنے آتا ہے۔ اگر اتنی ٹنز آف منی ہے اس وقت، اگر دنیا میں دیکھیں تو دولت کا انبار ہے چائنا میں، اور ساتھ ہی ذلت کا تمار ہے اگر آپ رورل چائنا میں چلے جائیں۔ وہ اپنی غربت تو ٹھیک نہیں کر سکے اس پیسے کے ساتھ، جزیرے بن گئے، شنگھائی میں آگئی تھوڑی بہت آگئی، بیجنگ میں بن گئی، اور جو انہوں نے انڈسٹریل ایریا، اور ایک ملک میں 2 ملک بنا دیے، اس وقت 2 ملک ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امریکہ وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر، غریب چائنا سے امیر چائنا میں جانے کے لیے ویزا لگوانا اجازت لینی پڑتی ہے، ایون چائنیز کو بھی۔ تو بات یہ ہے کہ جس پیسے سے وہ اپنی غربت ختم نہیں کر سکتے۔ جی انجم صاحب آپ کا پوائنٹ میں سنوں گی، آپ لمبا بڑا بولتے ہیں، مجھے بات ختم کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس پیسے سے وہ اپنی غربت ختم نہیں کر سکے، آلموسٹ اگر 500 ملین آدمی وہ کہتے ہیں کہ ہم غربت کی لکیر سے باہر لے کے گئے ہیں، تو 500 نیچے بھی گرا ہے، اور وہ آدھا چائنا ہے، اور آدھا چائنا غربت کی ایک کہانی ہے۔ تو یہ آپ کو پیسے دیں گے، وہ پیسے آ رہے ہیں کس لیے؟ آپ نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، جو ریٹ آف پروفٹ ان کو بتایا ہے، آپ کا کچھ عمر وہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، مطلب قرضہ وہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا اپنا فائدہ بھی اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ قرضوں کی مد میں پاکستان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ زیر غور ضرور رہنی چاہیے ہمارے۔ انجم صاحب آپ کا میں کمنٹ ضرور لوں گی، ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے ہم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی انجم صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ اپنی سٹوری بتا رہے تھے اس کے اوپر۔ صرف میں کمنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چین میں جو ہے وہ غربت ہے، موجود ہے، لیکن بہت بڑی کمی آ گئی ہے، اور چین میں جو ہے وہ پیسے کی بہت زیادہ فراوانی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اور غربت کم ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر کراچی میں جو ہے وہ سرکولر ریلوے بن جائے تو 5 لاکھ سے زیادہ مزدوروں کو جو ہے جب سفر کی سہولت ملے گی تو وہ روزگار کمائیں گے۔ اس طرح سے لاہور میں جب اورنج ٹرین بنے گی تو 5 لاکھ مزدور جو ہیں فیکٹریوں سے گھر جائیں گے، تو ظاہر ہے روزگار کمائیں گے، غربت کم ہوگی، غربت میں کمی آئے گی۔ لیکن اتنی جو آپ چاہتے ہیں کہ غربت 100% کم ہو جائے وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس سے غربت میں کمی آتی ہے، اور یہ کہنا غلط بات ہے کہ یہ قرضوں سے جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، قرضوں سے فائدہ ہوگا۔ انجم صاحب دور نہیں ہے وہ وقت، اورنج لائن مکمل ہوگی تو دیکھیں گے غربت میں لاہور میں خاص طور پر کتنا فرق پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آپ کی سٹوری عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور آج کل جو بہت زیادہ ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی ایک ٹی وی ٹاک شو میں جو بدتمیزی کی گئی ماروی سرمد جی کے صاحبہ کے ساتھ، اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں پاکستانی مرد جو ہے وہ عورتوں کو گندی زبان استعمال کر کے اور قتل کی دھمکیاں دے کے جو ہے وہ ڈرا لیتا ہے، اور گندی زبان سے جو ہے وہ عورتوں کو دبا لیتا ہے، اور وہ اس کا اظہار جو ہے پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ہوا کہ خواجہ آصف نے جو ہے وہ شیریں مزاری کے خلاف گندی زبان استعمال کر کے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر گزشتہ روز جو ہے وہ ہمارے سینیٹر حمداللہ ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی شو کے درمیان جو ہے وہ ماروی سرمد کو ریپ کی دھمکی دی اور گندی زبان استعمال کی، اتنی گندی زبان استعمال کی کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور لیکن اسمبلی کے اندر اس پر آپ شور مچا ہوا ہے، اور اسمبلی مطالبہ کر رہی ہے کہ ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور حمداللہ کا جو ہے سینٹ کی ممبرشپ ختم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی سینٹ میں جو ہے پچھلے دنوں ایک یونانیمس جو ہے ایک بل پاس ہوا تھا جس میں غیرت کے نام پر جو قتل ہے، اس کا ایک بل تھا، ایک قانون پاس کیا جائے کہ غیرت کے نام پہ قتل کی جائے معافی نہ ہو، اور دوسرا جو عورتوں پر تشدد کا بل تھا۔ غیرت کے نام پر قتل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو قتل کرنے والے ہیں غیرت کے نام پر وہ عام طور پر بھائی یا شوہر یا قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جب کوئی بھائی اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے تو قتل کے فوراً بعد جو ہے جو ماں ہوتی ہے، جو بھائی کی بھی وارث ہے اور اس مقتول کی بھی وارث ہے، وہ قاتل کو معاف کر دیتی ہے۔ اور اب یہ قانون لانے کا مطالبہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ، کہ پیپلز پارٹی کی جو سینٹ کی لیڈرشپ ہے کہ سینٹ نے تو یہ بل منظور کر لیا ہے، اب اس بل کو جو ہے 90 روز سے زیادہ گزر گئے ہیں، اس لیے اب اس بل کو منظور کرنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہے تاکہ غیرت کے نام پر بل جو ہے منظور ہو اور غیرت کے نام پر
پر قتل بند ہو, کیونکہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والے تمام لوگ بری ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بری کرنے والے جو ہیں وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور لڑکی کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں, اور لڑکی کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں, اور وہ غیرت کا قتل جو ہے وہ جائز ہے, اور قتلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے عورتوں پہ تشدد کا بل بھی جو ہے, اس کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن بلایا جائے. جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن کے لیے زاہد حامد صاحب اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو وزیر اعظم کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور وزیر بھی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کامیاب ہو جائے گی. لیکن جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہے اس کا فوراً اجلاس بلایا جائے اور غیرت کے نام پہ قتل کو ٹھیک ہے. قاضی صاحب, یہ جو آج کل جس ٹاک شو کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر وہ تلک جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور پھر بدتمیزی کا تبادلہ بھی ہوا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تبادلہ تو چلیں جو بھی ہوا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ حمداللہ صاحب ایک دم سے کیوں, جتنا میں نے دیکھا, میں تو تھوڑا سے مجھے وہ سوشل میڈیا ایک دم سے ہائپر ہوئے, کوئی وجہ نظر مجھے نہیں آئی, یا شاید میں نے دیکھنے میں کوئی کمی یعنی وہ ہو. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو ہماری تہذیب اور ہمارے جو اقدار ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خواتین سے بات کرتے ہوئے آپ کی اچھی اپ برنگنگ کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ خواتین سے آپ کا کیسے سلوک آپ کیسے کرتے ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی بیسیکلی جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں, اس قسم کی جو فضول ان سائنٹیفک باتیں ہیں. کون وہ کمزور ہے جس جو فریضہ وہ اس گلوب پہ دے رہی ہے وہ کمزور لوگوں کا کام ہے؟ یعنی جو سویریسٹ پین جو ہے وہ جو اس انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے عورت جو سہتی ہے وہ کوئی کمزور بینگ سہ سکتی ہے اس کو؟ تو میرے خیال میں یہ ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ قانون بنا دیں 3500 قانون اور بنا دیں. سماج میں ایک کروٹ چاہیے, ایک تبدیلی چاہیے, ایک جمود ہے, ٹھہری ہوئی ہیں چیزیں. جس طرح رکے ہوئے پانی میں گندگی اوپر آ جاتی ہے, ہمارا میڈیا, ہماری ہر چیز, یہ جس طرح پانی ہو نا, پانی چلتا چلتا رک جائے تو یہ اوپر لفافے آ جاتے ہیں. یہ ہے آج ہمارا عہد جس عہد میں, اور یہ اسی کے منظر ہم پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے, اور تبدیلی میں سماج میں ایک کروٹ کی ضرورت ہے جو بڑے عرصے سے نہیں ہو رہی. اور خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنے فریضے بلا دیے اور وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن کے اپنے نجی کاروبار چلانے شروع ہو گئیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی کو انہوں نے اللہ کے حوالے. بات تو صحیح ہے, بل پاس ہو جائے, لیکن اس قانون پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور اس قانون کو مانتا کون ہے انجم صاحب؟ اور ابھی جی ہاں دیکھیں, قانون جو ہے وہ قانون اس وقت موجود نہیں ہے. جو غیرت کے نام پر قتل کرتا ہے اس قتل کی معافی ہو جاتی ہے. قانون میں موجود ہے کہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں مقتول کے ورثہ, اور مقتول کے ورثہ اور قاتل کے ورثہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا. پھر انجم صاحب چلیں اس لیے یہ قانون کی ضرورت ہے کہ قاتلوں کو معاف نہ کیا جائے, قاتلوں کو معاف نہ کیا جائے. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی ہمارے تمدن کا حصہ ہے کہ ہم عورتوں کو ڈرانے کے لیے گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ تو اوورآل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے نا, جس سے تبدیل ہونا ہوگا اور اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا اور سخت سزائیں دینی ہوں گی. ٹھیک ہے, ایک ایسی سزا ہونی چاہیے کہ عبرت کا نشان بھی بنے اور آئندہ جو ہے وہ اگلی دفعہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. ٹائم میرے پاس کم رہ گیا, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ فٹافٹ سے ہم ٹریفک حادثات والی خبر ڈسکس کر لیں. کے حوالے سے بتائیے کہ پاکستان میں 100 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے, اور 10,000 جو وہیکل ہے اس میں سے 6 لوگ برتے ہیں, اور یہ پاکستان میں ون آف دی ہائیسٹ ہے ان دی ورلڈ. اور چونکہ ہمارا, اور اس کے حوالے سے ایک پالیسی انہوں نے وضع کی ہے, اور پالیسی تو وضع ہو گئی ہے, مگر اب سوال یہ ہے کہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیسے چاہیے. جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ فلاح عامہ کے کاموں کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, اور پیسے فلاح عامہ کے کاموں میں ہم نے ان کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کمیشن جنریٹنگ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کے لیے ہم 80 ارب ڈال دیں گے. ہیلتھ سے بھی بڑا بجٹ ایک سڑک کے لیے دے دیں گے. لیکن ہم جو ہے جو اوورآل ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس ملک کے مسائل کا حل کرنا ہے. یہ جیسے میں نے ایک خبر پہلے آپ سے شیئر کی تھی کہ اتنے لوگ ٹیررزم میں پچھلے 10 سالوں میں نہیں مرے, اس سے 2 یا 3 گنا لوگ ٹریفک حادثات میں مر گئے. تو یہ کون مار رہا ہے؟ یہ ہماری وہ پالیسی مار رہی ہے. لیکن قاضی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر بجٹ کا حصہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر پر خرچ کیا جا رہا ہے, پھر بھی ٹریفک حادثات ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کا ایک آڈٹ کروائیں, اس کا ایک فورینزک آڈٹ کروائیں کہ 100 روپیہ جو آپ انفراسٹرکچر کے لیے رکھتے ہیں وہ نیچے لگتا کتنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2005 کے زلزلے میں سب سے پہلے کشمیر میں وہ بلڈنگ جو اس ٹھیکیداری نظام کے تحت اس ٹھیکیداری نظام کو انڈائٹ کیا تھا 2005 کے زلزلے نے. ان بچیوں کی دیر تک آوازیں آتی رہیں جو کالج گر گئے, اور دیر تک وہ چیز آہیں جو ہیں پھر خاموشی میں اور موت میں ڈل گئی تھیں. تو یہ بیسیکلی ہمیں اپنے سٹرکچرز کو دیکھنا چاہیے. یہ جو ڈیولپمنٹ کا ڈرامہ اور فراڈ ہم نے کیا ہوا ہے, بیسیکلی یہ کھانے پینے کا انجم صاحب, اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انفراسٹرکچر کی مد میں وہ بھی ایک ڈرامہ اور فراڈ ہے. تو کہیں پر حکمران اور جو گورنمنٹ ہے وہ سنسیئر ہے عوام کے ساتھ؟
دیکھیں اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے کیونکہ سڑکیں بنا دی جاتی ہیں لیکن فٹ پاتھیں نہیں بنائی جاتی. اس کے لیے قانون بننا چاہیے, پنجاب اسمبلی کو قانون بنانا چاہیے کہ جہاں سڑک بنے وہاں فٹ پاتھ لازمی بنے. میں کہتا ہوں قانون نہ بنائے, فٹ پاتھ ہی بنا دیں. سڑکیں ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, پیدل چلنے والوں کے لیے فرینڈلی روڈز تو نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کا جو ہے وہ انتظار برداشت نہیں کرتا. اگر ٹریفک پولیس والا نہ ہو تو ہم سگنل کاٹ جاتے ہیں, اگر ٹریفک پولیس والا نہ ہو تو ہم وائلیشن کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کے لیے بھی ایک تحریک چلانی ہوگی, ایک شعور پیدا کرنا ہوگا اور پھر قوانین بھی بنانے ہوں گے اور سخت قوانین بنانے ہوں گے کہ اگر کوئی ٹریفک کی وائلیشن کرے تو اس کو پھر سزا بھی ہونی چاہیے, اس کو جیل بھی جانا چاہیے. بالکل صحیح, ٹریفک قوانین کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور قانون بننا چاہیے. قانون بہت سے موجود بھی ہیں, اس پر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, سسٹم کی ذمہ داری ہے. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ سعید قاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انجم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.